बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। बग़ैर हज किए 400 हज के बराबर सवाब मिलेगा। जुमा के दिन जो 4 बार ये सूरत पढ़ेगा। मोहतरम नाजरीन, बग़ैर हज किए 400 हज के बराबर सवाब मिलेगा। जुमा के दिन जो 4 बार ये सूरत पढ़ेगा। नाजरीन, आपके तमाम गुनाहों को हज धो देता है। हज आपकी रूह को पाक करता है। हज आपके किरदार की तामीर करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वादा किया है कि जो पाक दिल से हज करेगा उसे जन्नत मिलेगी। हज के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपके इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। ये ऐलान करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज कायम करना, ज़कात देना, बैतुल्लाह का हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सा अमल सबसे ज़्यादा फजीलत वाला है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। अर्ज़ किया गया, फिर कौन सा है? फरमाया कि अल्लाह की राह में जहाद करना। फिर अर्ज़ किया गया कि फिर कौन सा है? फरमाया कि हज, जो बुराइयों से पाक हो। तो नाजरीन, हज और उम्रे की ख्वाहिश हर मुसलमान अपने दिल में रखता है, लेकिन हज और उम्रा करना एक आम आदमी के बस की बात नहीं रही। तो अगर आप हज करने की अस्तात नहीं रखते, आप ये कलमात, ये तस्बीह सिर्फ 4 बार लाजमी पढ़ें। इस तस्बीह के हवाले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जो बंदा 4 बार ये तस्बीह पढ़ता है, इसे पूरे एक हज के बराबर सवाब मिलता है। मोहतरम नाजरीन, अशहर हज यानी हज के अयाम शुरू हो चुके हैं। दुनिया के कोने कोनों से हज़ारों आज़मीन हज का तराना यानी लब्बैक पढ़ते हुए मक्का मुकरमा पहुँच रहे हैं। कुछ रास्ते में हैं और कुछ जाने के लिए तैयार हैं। जल्द ही लाखों हज्जाज कराम इस्लाम के 5वें अहम रुकन की अदायगी के लिए दुनियावी ज़ाहरी ज़ेब व ज़ीनत को छोड़कर अल्लाह जल्ला शाना के साथ वालहाना मोहब्बत में मशाइर मुक़द्दसा पहुँच जाएंगे और वहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर हज की अदायगी करके अपना तल्लुक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानियों के साथ जोड़ेंगे। हज को इसीलिए आशिकाने इबादत कहते हैं क्योंकि हाजी के हर अमल से वरफतगी और दीवानगी टपकती है। हज इस लिहाज से बड़ी नुमायां इबादत है कि ये बैक वक्त रूहानी, माली और बदनी तीनों पहलुओं पर मुश्तमल है। ये खसूसियत किसी दूसरी इबादत को हासिल नहीं है। हज की फ़र्ज़ियत के बाद अदायगी में तख़ीर नहीं करनी चाहिए। इस अहम इबादत की खसूसी तकीद अहदीस नबवी में वर्द हुई है और उन लोगों के लिए जिन पर हज फ़र्ज हो गया है लेकिन दुनियावी अगराज या सुस्ती की वजह या बिला शरई मजबूरी के हज अदा नहीं करते, सख्त वईदें वारद हुई हैं। इनमें से चंद हस्बे ज़ैल हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रीज़ा हज अदा करने में जल्दी करो क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि इसे क्या उज़्र पेश आ जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स हज का इरादा रखता है यानी जिस पर हज फ़र्ज हो गया है, इसे जल्दी करनी चाहिए। हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को किसी ज़रूरी हाजत या ज़ालिम बादशाह या शदीद मर्द ने हज से नहीं रोका और उसने हज नहीं किया और मर गया, तो वो चाहे यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे, यानी ये शख्स यहूद व नसार के मुशाबा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इरादा किया कि कुछ आदमियों को शहर भेजकर तहकीक कराऊं कि जिन लोगों को हज की ताकत है और उन्होंने हज नहीं किया, ताकि उन पर जज़िया मुकर्रर कर दिया जाए। ऐसे लोग मुसलमान नहीं हैं, ऐसे लोग मुसलमान नहीं हैं। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि इन्होंने फरमाया, जिसने कुदरत के बावजूद हज नहीं किया, इसके लिए बराबर है कि वो यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर। हज बैतुल्लाह की एक ख़ास अहमियत और मुतअद्दिद फ़ज़ाइल अहदीस नबवी में वर्द हुए हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि कौन सा अमल सबसे ज़्यादा अफजल वाला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। फिर अर्ज़ किया गया कि इसके बाद कौन सा? आपने फरमाया, अल्लाह की राह में जहाद करना। फिर अर्ज़ किया गया, इसके बाद कौन सा? आपने फरमाया, हज मकबूल। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جس شخص نے محض اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بیہودہ بات یا گناہ نہیں کیا تو وہ پاک ہو کر ایسا لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کا روز تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو دونوں عمروں کے درمیان سرزد ہوں، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پے در پے حج و عمرہ کیا کرو، بے شک یہ دونوں حج اور عمرہ فکر یعنی غریبی اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ حضرت بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجئے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا شرط رکھنے چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، گزشتہ گناہوں کی مغفرت کی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے معلوم نہیں کہ اسلام میں داخل ہونا گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہجرت گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور حج گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، جو حاجی سوار ہو کر حج کرتا ہے اس کی سواری کے ہر قدم پر 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو حج پیدل کرتا ہے اس کے ہر قدم پر 700 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، حرم کی نیکیوں میں سے اسے لکھی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، حرم کی نیکیاں کتنی ہوتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، عورتوں کے لیے عمدہ ترین جہاد حج و مبرور ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان پر ایسا جہاد فرض ہے جس میں خون ریزی نہیں ہے، اور وہ حج مبرور ہے۔ حجاج کرام اللہ کا مہمان ہے اور ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں تو وہ قبول فرمائے گا، اگر وہ اس سے مغفرت طلب کریں تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جب کسی حج کرنے والے سے تمہاری ملاقات ہو تو اس کے اپنے گھر میں پہنچنے سے پہلے اسے سلام کرو اور مصافحہ کرو، اور اس سے اپنی مغفرت کی دعا کے لیے کہو، کیونکہ وہ اس حال میں ہے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہے۔ حج کی نیکی لوگوں کو کھانا کھلانا، نرم گفتگو کرنا اور سلام کرنا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حج کی نیکی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کی نیکی لوگوں کو کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا ہے۔ ناظرین، روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کی نیکی کھانا کھلانا اور لوگوں کو کثرت سے سلام کرنا ہے۔ حج اور عمرہ میں خرچ کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، حج میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کی طرح ہے، یعنی حج میں خرچ کرنے کا ثواب 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے عمرے کا ثواب تمہارے خرچ کے بقدر ہے، یعنی جتنا زیادہ اس پر خرچ کیا جائے گا اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا۔ حج کا ترانہ لبیک۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جانب جو پتھر، درخت اور ڈھیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں، اور اسی طرح زمین کی انتہا تک یہ سلسلہ چلتا ہے، یعنی ہر چیز ساتھ میں لبیک کہتی ہے۔ ہر وہ مسلمان جو استاد رکھتا ہے، یعنی جس کے پاس مکہ مکرمہ پہنچنے اور واپس آنے کے اخراجات ہیں، اپنے پچھلے اہل خانہ کے لیے بھی مناسب انتظامات کر سکتا ہے، اور راستہ بھی پرامن ہے اور دیگر شرائط بھی پوری ہیں، تو اس پر حج فرض ہے۔ اس پر لازم ہے کہ وہ حج کے لیے جائے، اور اگر کسی پر حج فرض نہیں ہے یا فرض حج ادا کر چکا ہے، پھر بھی اسے چاہیے کہ نفلی حج کرے۔
حج کرنا سنت انبیاء علیہ السلام ہے۔ سلطان مکہ سردار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کرنے والا اپنے گھر والوں میں سے 400 مسلمانوں کے لیے شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا اپنی پیدائش کے دن تھا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حج کیا کرو، کیونکہ حج گناہوں کو ایسے دھوتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار عالی وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی حاجی سے ملاقات کرو تو اس سے سلام اور مصافحہ کرو اور اس سے کہو کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، کیونکہ اس کی مغفرت ہو چکی ہے۔ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، جیسا کہ بہت ساری احادیث میں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک یہ کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا، نماز قائم کرنا۔ تیسرا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا، بیت اللہ کا حج کرنا۔ اور 5واں، رمضان کے روزے رکھنا۔ اسی طرح حدیث جبریل میں ہے کہ بیت اللہ کا حج کرو اگر آپ اس کے کرنے کی استطاعت رکھتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، پس تم حج کرو۔ حج تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ تمام انبیاء کرام نے حج کیا ہے۔ حضرت آدم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے پیدل 40 حج کیے، اور حج ایک ایسی عبادت ہے جو تقرب اللہ کا ذریعہ ہے، جس کی ادائیگی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اور گناہوں سے پاکی کی عام اعلان فرمایا ہے۔ حاجی دنیاوی خرافات اور لہو لعب سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اس فریضہ کو انجام دے تو وہ اپنے گھر اس طرح لوٹتا ہے جیسا کہ آج کے دن ہی اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس دوران بیہودہ باتوں، گناہوں اور فسق و فجور سے اجتناب کیا تو وہ وہاں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے سے پہلے والے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حج مقبول کی جزا صرف جنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ کرنا ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور مقبول حج کا ثواب جنت ہے۔ لیکن یاد رکھیے، حج مبرور وہ ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جب حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس دن اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں کہ سال بھر میں کسی اور موقع پر اتنے لوگ جہنم سے آزاد نہیں کیے جاتے۔ ناظرین، قرآن و حدیث میں جہاں حج کرنے کی بہت تاکید اور فضیلت وارد ہوئی ہے، وہیں قدرت کے باوجود اس کے ترک کرنے پر وعیدیں بھی آئی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قدرت رکھتا ہو اور کوئی ظاہری رکاوٹ نہ ہو، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے اور حج کیے بغیر مر جائے تو پھر چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت منقول ہے کہ جو حج کرنے کی قدرت رکھتا ہو لیکن پھر بھی حج نہ کرے تو پھر وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ حج ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے بندے کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور دل کی کیفیات میں تبدیلی آتی ہے۔ حج کے دوران دوسروں کے ساتھ مل کر حج کرنے میں اثار و قربانی، مساوات و برابری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تکبر، غرور کا خاتمہ اور صرف اللہ کے لیے عبودیت کی تربیت ہوتی ہے، اور آدمی اپنی عبادت میں اخلاص الہیت پیدا کرنا سیکھتا ہے، کیونکہ کعبۃ اللہ کی بنیاد ہی اسی توحید پر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا تاکہ کوئی میرے ساتھ شریک نہ کرے، اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھا جائے، لہذا اس گھر کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی کہ لوگو اس گھر کی طرف چلو آؤ۔ اللہ نے اس پکار کو پورے جہان میں پہنچا دیا ہے۔ چنانچہ اس وقت سے آج تک یہ گھر عبادت کرنے والوں سے ایسا عباد ہے کہ اس کی مثال کسی اور جگہ نہیں دی جا سکتی، اور ہر آنے والا مختلف فوائد اور برکات سے مالا مال ہو کر واپس لوٹتا ہے۔
ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے ملاقات کر کے ان کے دکھ سکھ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی اور وعظ و نصیحت کا کام دیتے ہیں، جس انسانیت کی فلاح کی اہمیت اور درد ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، روضہ اقدس کی حاضری نصیب فرمائے اور اس سال حج پر جانے والے تمام لوگوں کے حج کو قبول فرمائے، آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ وہ لوگ جو حج ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، آپ یہ کلمات، یہ تسبیح صرف 4 بار لازمی پڑھیں۔ اس تسبیح کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ 4 بار یہ تسبیح پڑھتا ہے اسے پورے ایک حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اگر آپ جمعہ کے دن یہ تسبیح 4 بار پڑھیں گے تو آپ کو 400 حج کے برابر ثواب ملے گا، کیونکہ جمعہ کے دن ہر نیکی کا اجر و ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ تو آج جمعہ کے دن آپ نے صرف اور صرف 4 بار یہ کلمات تسبیح پڑھنے ہیں، یعنی تیسرا کلمہ پڑھنا ہے جو ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین، اس کے بعد 7 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو ناظرین، یہ بہت سے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ حج اور عمرہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھیں۔ آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوگا جنہوں نے اللہ کے گھر کا دیدار کیا ہے، آپ بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہوں گے جنہیں حج اور عمرہ کرنے کی سعادت ملی ہے۔ تو آج جمعہ کے دن اس تسبیح کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ حج کا ثواب لکھا جائے۔ حج مسلمانوں کے لیے اہم ترین مذہبی فریضہ میں شمار ہوتا ہے۔ یہ مقدس شہر مکہ کی زیارت ہے، موجودہ سعودی عرب میں واقع ہے۔ حج ہر سال ذو الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے، خاص طور پر مہینے کی 8 تاریخ سے 12ویں تاریخ تک، جو عید الاضحیٰ کے جشن پر ختم ہوتا ہے، جو قربانی کا تہوار ہے۔ حج کی جڑیں اسلامی تاریخ اور روایات میں گہری ہیں۔ اس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان سے ہوتی ہے۔ مسلمان اس پر یقین رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس میں مرکزی کردار ادا کیا۔ خانہ کعبہ کا قیام، مرکز میں کیوبک کی شکل کی عمارت، مکہ میں مسجد الحرم، عظیم الشان مسجد، یہ اس مقدس ڈھانچے کے ارد گرد ہے کہ بہت سے حج کی رسومات، گھومنا، حج کی زیارت میں مذہبی رسومات اور رسومات کا ایک سلسلہ شامل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور خدا سے عقیدت کے پہلوؤں کی علامت ہے اور ان رسومات میں شامل ہے۔ عمر میں حجاج سفید لباس پہنتے ہیں اور مخصوص سرگرمیوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ طواف، کعبہ کا 7 بار طواف کریں، سعی، صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان چلنا، عرفات میں نماز پڑھنا، 9ویں دن منا اور مزدلفہ، شیطان کو سنسار کرنا اور رات کا قیام، عید الاضحیٰ، یادگار میں جانور اور قربانی کرنا، طواف افاقہ۔ اگر ضروری ہو تو دوسرا طواف اور صحیح طواف الوداع، مکہ سے نکلنے سے پہلے الوداع طواف۔ حج نہ صرف ایک جسمانی سفر ہے بلکہ ایک روحانی سفر بھی ہے جس کا مقصد روح کو پاک کرنا، استغفار کرنا اور اسلام سے وابستگی کی تجدید ہے۔ مسلمانوں کے لیے ایک منفرد موقع ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے سے، خواہ ان کے سماجی، معاشی یا نسلی پس منظر سے تعلق رکھتے ہوں، اور ایمان اور عبادت میں متحد ہوں۔ اسلام میں مسلمانوں پر حج فرض ہے، جن میں سے ایک ہے اسلام کے 5 ستون ایک بنیادی مذہبی فریضہ کی نمائندگی کرنا، تاہم یہ ذمہ داری مخصوص شرائط کے تحت لاگو ہوتی ہے، بشمول مالی اور جسمانی صلاحیتیں پختگی اور سفر کی آزادی، جبکہ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے۔ حج ہر سال زندگی بھر میں کم از کم ایک بار ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو ان معیارات پر پورا اترتے ہیں۔ مکہ کے مقدس شہر کی یہ زیارت گہری روحانی اہمیت رکھتی ہے جو اتحاد، عقیدت اور روح کی تزکیہ پر زور دیتی ہے۔ یہ ایک مسلمان کے عقیدے کا ایک مرکزی پہلو ہے اور اسلام سے ان کی وابستگی کا ایک طاقتور مظاہرہ ہے۔ حج اسلام میں اسلامی کیلنڈر کے 9ویں سال کے دوران خاص طور پر 9ویں تاریخ کو فرض کیا ہوا گیا ہے۔ اسلامی مہینہ ذو الحجہ، اسلامی تاریخ میں یہ اہم واقعہ الوداع حج، حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زیارت کے دوران ہوا تھا۔ اس سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداعی خطبہ دیا۔ عرفات کوہ پر
جہاں انہوں نے اسلامی تعلیمات کے بہت سے پہلوؤں کو واضح کیا اور مختلف سماجی اور اخلاقی اصولوں کی اہمیت پر زور دیا۔ اس خطبہ کے دوران ہی انہوں نے اسلام کے پیغام کی تکمیل کا اعلان بھی کیا اور یہ پیغام بھی دیا کہ مطلوبہ شرائط پر پورا اترنے والے مسلمان پر حج فرض کیا گیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نے حج کی فرضیت کو مضبوط کر دیا۔ یہ واقعہ اسلام کی تاریخ کا ایک اہم لمحہ ہے اور مسلمانوں کی طرف سے سالانہ حج کے دوران اپنے ایمان اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وابستگی کی یاد دہانی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے اور دوستوں میں شیئر کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔